बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपको चंद सालों से यजीद का एक कट्टर मुदाफ़े, जिसे आप कह सकते हैं एक यजीदी मौलवी बंदियालवी नामी नज़र आ रहा है, जिसे आप देख रहे हैं कि वो यजीद का हर मकाम पर दिफा करता है। उसका एक क्लिप हमें देखने को मिला जिसमें जनाब फरमा रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शर्तें रखी उमर इब्न साद के सामने, जिसमें से एक शर्त क्या थी कि मैं यजीद की बैअत करना चाहता हूँ। इसके ऊपर उसने कुछ हवाला जात पेश किए और तशय्यो को चैलेंज किया कि मेरे इन हवालों को रद्द करें। उसने कुछ शिया किताबों के नाम लिए और कुछ अहले सुन्नत किताबों के नाम लिए। चलते हैं उस बंदियालवी यजीदी मौलवी का क्लिप देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह आज उसका मुफस्सल जवाब अर्ज़ करेंगे। बिस्मिल्लाह। आपको ये मेरी तकरीर नोट हो रही है फेसबुक के ज़रिए, इंशाल्लाह 1-2 दिन के बाद नशर हो जाएगी, यहाँ हर चीज़ महफूज हो जाएगी। 3 शर्तें पेश की हज़रत हुसैन ने। कितनी शर्तें? किस किस किताब में लिखा हुआ है? आओ दलाइल के मैदान में बात करो, जुठलाओ हमारे हवालों को कि गलत हवाला पेश किया है बंदियालवी ने, इनकार करो। अल इरशाद शेख मुफीद की शीन है, सफ़ा 210। अल इरशाद शेख मुफीद की सफ़ा 210। तलखीसुश शाफी अबू जाफर तूसी शीन है, सफ़ा 188 जिल्द 4। एलामुल वरा तिब्रसी की सफ़ा 233। नासिखुत तवारीख मिर्ज़ा मोहम्मद तकी की सफ़ा 237 जिल्द 6। बिहारुल अनवार मुल्ला बाकिर मजलसी की सफ़ा 446 जिल्द 10। मकातिलुत तालिबीन अबुल फरज असफ़हानी की सफ़ा 75। मुंतहल आमाल अब्बास कुम्मी की सफ़ा 334 जिल्द 1। ये सारे शीने। अब ज़रा दूसरी किताबों के हवाले पढ़िए। इब्ने जरीर तबरी सफ़ा 236 जिल्द 6। अल बिदाया वन निहाया अल्लामा इब्ने कसीर सफ़ा 170 जिल्द 8। अल कामिल इब्ने असीर सफ़ा 24 जिल्द 4। इब्ने खुल्दून सफ़ा 104 जिल्द 2। 12 किताबों के बंदियालवी ने हवाले पेश किए हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। बंदियालवी साहब की आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। बंदियालवी साहब ने कुछ हवाला जात दिए हैं और ये उलमा अहले सुन्नत का एक वतीरा रहा है कि हमेशा वो नाकिस बात करेंगे, हवाला जात देंगे। कुल्लु मनकूलन लैसा बिसही। आप ये कहें कि एक किताब में एक चीज़ लिखी हुई है, वो तहकीक के मैदान में भी सही और दुरुस्त होनी चाहिए। अब जो इन्होंने हवाला जात दिए और कहे जनाब बंदियालवी ने 12 हवाले दिए, अब हम वो जो कहते थे जिल्द 6 जिल्द 5, अब आपको इनकी जिल्द उतारेंगे। ये जो बहुत जिल्द कर रहे थे, इंशाल्लाह आज इनकी पूरी जिल्द उतार के जाएंगे। सबसे पहले तो चलें जी अल इरशाद में देखते हैं। अल इरशाद में हमें क्या मिलता है, ये जो बंदियालवी साहब बयान कर रहे थे। मुलाहिज़ा फरमाएँ, अल इरशाद किसकी? शेख मुफीद अलैहिर्रहमा की। क्योंकि ये जो रिवायत है जो ये बंदियालवी साहब बयान कर रहे थे, सबसे पहले जिस किताब में नकल हुई है वो यही किताब है। मुलाहिज़ा फरमाएँ अल इरशाद, उसमें मुलाहिज़ा करें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलम्मा रअल हुसैन नुज़ूलुल असाकिर मा उमर इब्न सआद बिनई नवा व मददहुम लिक़ितालिही अनफदा इला उमर इब्न सआद। मफ़हूम क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उमर इब्न सआद के साथ जनाब फ़ौजें आ रही हैं, धड़ाधड़ फ़ौजें आ रही हैं जंग व क़िताल के लिए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न सआद से कहा कि अन्नी उरीदु अन अलक़ाक, मैं चाहता हूँ तुझसे एक मुलाकात करूँ। फ़ज्तमअ लैलन, एक रात के आलम में दोनों जो हैं वो मुलाकात करते हैं। फ़तना जया, दोनों में सरगोशी है, नजवा टाइप जो है वो गुफ्तगू होती है, कोई और इसको सुनने वाला नहीं होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तवज्जो कीजिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर इब्न सआद के दरमियान गुफ्तगू होती है। फ़तना जया तवीलन, बड़ी तवील गुफ्तगू होती है। सुम्मा राजा उमर इब्न सआद इला मकानिही वक़तबा इला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। अब ये जो कह रहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शर्तें रखी हैं,
آپ ہمیں دکھائیں. بندیالوی صاحب چیلنج ہے آپ کو ہمارا, جو آپ کہہ رہے تھے نا ان میرے حوالوں کو رد کر کے دکھاؤ. پہلے اپنا حوالہ ٹھیک کرو, اپنی جلد ٹھیک کرو, اس کے بعد تشیع کو چیلنج دینا. یہاں پہ کیا ہے کہ عمر ابن سعد واپس آیا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا, لیٹر لکھا, اور اس میں لکھا اما بعد. وہ آگے پوری اس نے عبارت لکھی جس میں کیا ہے, او ان یاتی امیر المؤمنین یزید لعنت اللہ علیہ فیضع یدہ فی یدہ, کہ امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں. عمر ابن سعد لکھ رہا ہے کہ ایک شرط, وہ جو 3 شرطیں رکھی ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ امیر المومنین یزید, امیر الفاسقین ہے جو یزید لعنت اللہ علیہ, اس کے پاس امام حسین جانا چاہتے ہیں اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں, پھر دیکھیں گے جو وہاں پر فیصلہ ہو. یہ عمر ابن سعد لکھ رہا ہے. کہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان کیا ہے؟ کب سے ایک قاتل امام حسین علیہ السلام کی بات تمہارے مذہب میں یہ سکہ ہے, قابل اعتماد ہے, تم اس سے دین لیتے ہو, تم دین بھی لو اور تمہارا پورا دین ہی اسی مبنا کے اوپر قائم ہے کہ قاتلین امام حسین اور فاسقین اور وہ افراد کے جو مبغض اہل بیت تھے ان سے تم نے دین لیا ہے. لو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تمہارا پورا مکتب ثقیفہ اسی پر قائم و دائم ہے. لیکن یہ ہمارے اوپر کیسے تم اس کو ہمیں ملزم قرار دے رہے ہو کہ ہم اس کو مانیں کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ امام حسین یہ چاہتے ہیں؟ کہاں پر لکھا ہے کہ امام حسین نے یہ شرطیں رکھی تھیں؟ اور کہاں پر شیخ مفید نے کہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شرطیں تھیں؟ ہمارے ایک محدث نے بھی یہ بیان نہیں کیا, بلکہ اس کے برعکس بیان کیا ہے. یہ پہلا نقطہ تھا جو انہوں نے بیان کیا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی, الارشاد شیخ مفید کی. اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مطلب کو جو کہہ رہے تھے نا منتہی الاعمال میں بھی بیان کیا ہے. منتہی الاعمال میں دیکھتے ہیں, منتہی الاعمال میں ملاحظہ فرمائیں, بالکل وہی جو انہوں نے بات کی تھی, عبارت وہی ہے ولما رأى الحسین, جو متن ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اس کے بعد یقول المؤلف, مؤلف کیا کہتا ہے کہ اہل سیر و تاریخ جو تواریخ ہیں انہوں نے نقل کیا ہے کس سے, عقبہ بن سمعان سے, جو جناب رباب کا کیا تھا, جو زوجہ امام حسین علیہ السلام کی ان کا غلام تھا. اس سے کیا نقل کیا ہے؟ پہلے تو شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں کہ صحبت الحسین من المدینہ الی مکہ, وہی غلام کیا کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے مکہ تک رہا, ٹھیک ہے, اور میں ان سے جدا نہیں ہوا, یعنی ان کی شہادت تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں. اور فما سمعت منہ ما یتذاکر فیہ الناس, اور میں نے کوئی ایسی بات امام حسین علیہ السلام سے نہیں سنی یہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ امام نے فرمایا یدہ فی ید یزید, کہ میں چاہتا ہوں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں, یہ میں نے کہیں پر بھی نہیں سنی. یہ بات میں نے بالکل اس کو اصلا سنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بیان کریں شیخ عباس قمی. اس کے بعد اقولو کے ساتھ خود وہ اپنا نظریہ دے رہے ہیں شیخ عباس قمی, بندیالوی صاحب تمہاری جلد جو تمہیں بہت زور سے آ رہی تھی اس جلد میں جا کے دیکھو, پوری بات پڑھنی ہوتی ہے. اوپر تم نے پڑھ لیا, نیچے بھی دیکھو کہ نیچے خود شیخ عباس قمی اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں. کیا ایک شیعہ مؤلف اور ایک شیعہ عالم دین, ایک شیعہ محدث اس مطلب کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو بات ہے اس سے پہلے تو تمہارا مدعا ثابت نہیں ہوتا, بلکہ اس کے برخلاف ہمارے پاس شواہد اور قرائن موجود ہیں کہ جناب رباب کا ایک غلام جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی شرائط پورے راستے نہیں سنی, میں مدینہ سے لے کے مکہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک ان کے ساتھ رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر جو یہ کلام ہے کہ ان ھذا الکلام اضافۃ ابن سعد, یہ کلام جو ہے وہ ابن سعد کا اپنا اضافہ کرتا ہے جو اس نے اپنی طرف سے لکھا. امام حسین علیہ السلام کی بات ہی نہیں تھی. آپ ہمیں دکھا ہی نہیں سکتے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا وقال قال الحسین, آپ ہمیں دکھائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر ابن سعد میری یہ 3 شرطیں ہیں. یہ تو عمر ابن سعد نے اپنی طرف سے باتیں لکھی ہیں, اور کب سے ایک قاتل امام حسین کی, ایک فاسق و ملعون کی بات جو ہے وہ تم تشیع کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اس کو نقل کر رہے ہو, اور وہ بالقطع اور بالجزم نقل کر رہے ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے 3 شرطیں رکھی. اور آگے شیخ عباس قمی نے خود بیان کر دیا کہ وہ میں آپ کو اردو سے دکھاتا ہوں, یہ ملاحظہ فرمائیں. سیرت معصومین احسن المقال جلد اول منتہی الاعمال, تاکہ ہمارے جو دوستان ہیں اردو زبان میں دیکھنے والے پیچھے وہی بات نقل کرتے ہیں, یہاں ملاحظہ کریں. مؤلف کہتا ہے کہ اہل سیر و تواریخ نے عقبہ بن سمان, وہی بات میں نے جو بیان کیا آپ کی خدمت میں. اس کے بعد فقیر کہتا ہے, بالکل سیکنڈ لاسٹ لائن کو ملاحظہ فرمائیں, فقیر کہتا ہے یعنی خود شیخ عباس قمی کیا بیان فرما رہی ہیں, پس ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقرہ عمر ابن سعد نے خط میں اپنی طرف سے لکھ دیا تھا تاکہ شاید صلح ہو جائے اور معاملہ جنگ و جدال تک نہ پہنچے. کیوں؟ عمر ابن سعد ابتدا سے ہی آپ سے جنگ کو ناپسند کرتا تھا اور اس کی طرف مائل نہیں تھا. خود تاریخ کی کتابوں میں یہ چیز نقل ہوئی ہے کہ عمر ابن سعد چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کرے اور ان کے مد مقابل ان کے روبرو نہ آئے,
اور اس کو ویسے ہی اس کے بغیر جنگ کے بغیر رہ کے حکومت مل جائے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے شرط رکھی کہ تم جاؤ گے امام حسین السلام کے ساتھ یہ معاملات کرو گے، اس کے بعد تمہیں حکومت ملے گی. پھر عمر ابن سعد جاتا ہے، یعنی وہ مجبور اس کو کیا جاتا ہے اور وہ ملعون جاتا ہے اور وہ تمام شکاوتیں اور وہ تمام کبھی افعال جو اس نے انجام دیے وہ اپنا کام کرتا ہے. تو یہ شیخ عباس قمی جو یہ کہہ رہا تھا منتل اعمال اس کی جلد فلاں، تو یہ تمہاری جلد جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھو. اس کے بعد ناظرین جو یہ تو شیعہ کتابوں کا آپ کے سامنے حال ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہوتا. الارشاد اس کا پہلا مصدر ہے، باقی جو اس نے حوالے دیے اصلاً وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. الارشاد سے آپ کے سامنے پیش کیا، وہاں پر کوئی ایسی عبارت نہیں ہے. اس کے بعد منتل اعمال سے شیخ عباس قمی نے جو اس عبارت کی وضاحت کی وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. اب خود آ جاتے ہیں اہل سنت منابع کی جانب. اہل سنت منابع میں جب ہم چلتے ہیں تو اس کا جو سب سے قدیمی مصدر ہے وہ کیا ہے؟ چلیں تاریخ طبری. تاریخ طبری میں یہ بات سب سے پہلے نقل ہوئی، اس میں چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. ابو مخنف سے قال ابو مخنف کیا جی حدثنا به المجالد ابن سعید. یہ دو راویوں کا بھی ہم آپ کو ابھی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے اوپر اعتراض کریں گے نا، خود اہل سنت کے حوالے سے کوئی بات کریں گے تو کہیں گے صحیح سند روایت لے کر آؤ، امام علی کا کعبے میں پیدا ہونا ہے صحیح سند روایت سے ثابت نہیں ہے، فلاں چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام پر اتنی بڑی تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں. آپ ہی کے مبنا کے مطابق بھی ہم ثابت کریں گے یہ روایت ضعیف و منقطع و مرسل ہے. وہی روایت اس میں کیا ہے جی کہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ 3 جو ہے وہ میری شرطیں ہیں، ان میں سے کہ میں جہاں سے واپس چلا جاؤں، یا یہ کہ میں یزید کے پاس جاؤں اور یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں. انشاءاللہ اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں تو محکم طور پر انشاءاللہ اس کی جلد کے اوپر لگائیں گے بندیالوی کی، تاکہ اس کی طبیعت صاف ہو. تو وہی عبارت کہ میں یزید کی جو ہے جا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لوں. بیعت کے بھی الفاظ البتہ یہاں پر نہیں ہیں، اور آگے جو فیما بینی و بینہ رأیہ یہ جو الفاظ ہیں یہ خود دلالت کرتے ہیں کہ بات بیعت کی نہیں تھی. ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی. تو یہ پہلے یہاں پر دیکھیں ابو مخنف ہے اور دوسرا مجالد بن سعید. اب ہم چلتے ہیں کہ ان 2 راویوں کا حال اہل سنت کے ہاں دیکھتے ہیں. ابھی فقط ہم یہ 2 کا بیان کر رہے ہیں، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو ابھی ابو مخنف میں جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں کیا کہا. سیر و اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی صاحب الجزء السابع، اس کی 7ویں جلد. ملاحظہ فرمائیں ابو مخنف لوط بن یحییٰ الکوفی صاحب التصانیف و تواریخ. اچھا جی اس کے بعد کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی بتا دیں ہمیں. یحییٰ ابن معین قال یحییٰ ابن معین لیس بثقہ، بھائی یہ ثقہ راوی نہیں ہے. ابو حاتم کیا کہتے ہیں متروک الحدیث ہے. دارقطنی کہتے ہیں اخباری ضعیف. البتہ توجہ رہیں یہاں پہ اخباری جو متاخرین کی اصطلاح ہے وہ مراد نہیں ہے. اخباری یعنی وہ جو اخبار جمع کرتے تھے تاریخ اور اس طرح کی، اس کے لیے استعمال کیا، نہ کہ جو اصولی اور اخباری کی اصطلاح ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے. اخباری ضعیف ایک ضعیف اخباری ہے. یعنی یہ ابو مخنف کا سٹیٹس ہے آپ کے ہاں. ہمارے ہاں تو ثقہ ہے لیکن آپ کے یہاں اس کا یہ سٹیٹس ہے. اس کے بعد اگلا جو راوی تھا آپ کو بتایا مجالد ابن سعید، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مجالد ابن سعید ملاحظہ فرمائیں سیر و اعلام النبلاء میں اس کو کیا کہا جائے. اچھا جی جب اس میں جاتے ہیں کیا کہا مجالد کیا ہے لیس بشیء. ابو حاتم کہتے ہیں لا یحتج بہ، ٹھیک ہے، یعنی اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا. اور احمد نے کیا کہا لیس بشیء، اور یہ قابل اعتماد نہیں ہے. تو دوسرا راوی بھی جو ہے وہ آپ کا کسی کھاتے کا نہیں رہا. تو یہ دوسرا راوی تھا مجالد ابن سعید. تو یہ روایت جو ہے آپ ہی کے مبنا کے مطابق نہایت ضعیف ہے. اور دوسری بات ہے ہم آپ ہی کے یہ روایت ہمارے اوپر تو حجت ہے نہیں، ٹھیک ہے، خود آپ کے مبنا کے مطابق بھی ضعیف روایت ہے. جبکہ اس کے مد مقابل ایسی روایات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نہ کوئی ایسی بات کی، بلکہ اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام نے خطبات دیے اور یزید کی جنایات و یزید کے فاسق ہونے کی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا. وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا خطبات دیے. لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں البدایہ والنہایہ کی جانب جو اس کے برعکس امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے. یہ البدایہ والنہایہ ملاحظہ فرمائیں. وہی چونکہ آپ ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے مقابل بھی ضعیف روایات ایسی موجود ہیں. کیا کہتے ہیں عقبہ بن سمعان کہتے ہیں لقد صحبت الحسین من مکہ الی حین قتل، یا الی حین قتل، کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے ان کے قتل تک موجود رہا. یا حین قتل یہاں پر بہتر ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں واللہ ما من کلمۃ قالها فی موطن الا وقد سمعتها، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کی اور میں نے نہ سنی ہو. میں ان کی تمام گفتگو سنی. انہ لم یسأل ان یذهب الی یزید، انہوں نے اصلا کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا اور ایسی کوئی شرط نہیں رکھی
اور ایسا کوئی سوال نہیں کیا کہ میں بھائی یزید کی جانب جانا چاہتا ہوں. اصلاً امام حسین علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ البدایہ والنہایہ جو تم بار بار بیان کر رہے تھے تو یہ چیزیں بھی لوگوں کو بیان کیا کرو. ٹھیک ہے تمہیں یزید کا دفاع بہت زور سے آیا ہوتا ہے اور تمہارے اندر یزیدیت بہت ٹھاٹھے مار کے جو ہے وہ باہر نکلنا چاہ رہی ہے, دفاع کرو یزید کا. ہم نے کب روکا ہے بھائی؟ تم اپنے بچوں کے نام بھی یزید رکھو, اپنے پوتے پڑ پوتوں سب کے نام یزید رکھو, پورے خاندان کا نام یزید رکھ دو, اپنے گھر کے بعد باہر ایک بورڈ لگا دو یزید ہاؤس, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات حق پہ مبنی کرو, یزید کا دفاع کرو, کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یزید کا دفاع کھل کے کیا کریں, لیکن وہ مطالب لوگوں کے سامنے بھی رکھا کریں جو حقیقت پر مبنی ہیں. تو یہ البدایہ والنہایہ سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اس کے بعد کامل ابن اسیر, یہاں پہ بھی ملاحظہ کریں اسی عبارت کو, اس کی تیسری جلد الکامل فی التاریخ میں کیا ہے جی, ملاحظہ کریں. عقبہ بن سمان سے وہی بات کہ صحبت الحسین من المدینہ الی مکہ و من مکہ الی العراق ولم افارق حتی قتل, کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ قتل ہو گئے. میں نے ان کے تمام خطبے سنے جو انہوں نے دیے, وہ سب باتیں سنی. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں, میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بندیالوی یہ بات نہیں کرے گا, یہ بندوں والی بات ہے نا, بندیالوی کہاں سے کرے گا یہ بات؟ اچھا, وہ کہتے ہیں پھر آسان ہے مجھے یزیدی کہہ دینا, میرے حوالے رد کرو. بھائی تم حوالے ایسے دو کہ کم سے کم رد کرنے میں تو مزہ ہے نا. اس طرح کے ڈھکوسلے اگر تم بیان کرو گے, ہمارا بھی وقت ضائع کرتے ہو اور خود بھی جو ہے وہ یزید کے حق میں آ کر مفت کی جو ہے وہ مسلمانوں سے, اہل سنت جو یزید پر لعنت کرتے ہو ان کی بھی لعنتیں وصول کرتے ہو. اچھا جی, اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ خود ان کے علماء نے بھی کیا بیان کیا. یہ ایک حوالہ اور اپنا بندیالوی صاحب ملاحظہ فرمائیں, تذکرۃ الخواص, انہوں نے بھی آ کے اس بات کو رد کر دیا. ملاحظہ فرمائیں اس کے بالکل آخر میں, یہ ملاحظہ فرمائیں. قلت, خود سبت ابن جوزی جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں, وقد وقع فی بعض النسخ ان الحسین قال لعمر ابن سعد, کہ بعض نسخوں میں, یعنی یہ بات توجہ کریں دقت کریں, بعض نسخوں میں یعنی تبری کے بعض نسخوں میں یہ چیز آئی ہے, بعض میں نہیں ہے. یعنی کیونکہ علماء اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا ہے جو ہم بارہا بیان کر چکے ہیں, یا یہ چیزیں کاٹ دیتے ہیں یا یہ چیز گھسا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں ان کا دل کرے اپنی مرضی سے چیزیں اضافے کر دو اور جہاں ان کا دل کرے وہاں سے الفاظ کاٹ دو. تو وہ کہتے ہیں بعض نسخوں میں ہے کہ عمر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے چھوڑو, میں مدینہ چلا جاؤں, آؤ الی یزید فاضع یدی فی یدہ, اور میں جا کر یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں. ولا یصح ذلک عنہ, سبت ابن جوزی کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. بندیالوی صاحب ایسے ہی اپنی طرف سے اول فول باتیں کر رہے ہیں. ویسے لفظ میرے زبان پہ کوئی اور آنے والا تھا, لیکن پھر بھی چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہمیں اپنا ریکارڈ, اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے, تو ہم مؤدبانہ دیں گے. ورنہ وہ کہتے ہیں لا یصح ذلک عنہ, امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو بات کی جاتی ہے, تہمت لگائی جاتی ہے, بہتان لگایا جاتا ہے نواسہ رسول پہ کچھ یزیدیوں کی جانب سے, یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ پھر آگے وہی عقبہ بن سمعان والی بات جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اب اس کے برخلاف ہم آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خطبات دیے, بھری پڑی ہیں تاریخ کی کتابیں. ابھی کچھ اب آپ کی خدمت میں ہم رکھتے ہیں. سب سے پہلے تاریخ کامل ابن اسیر میں چلتے ہیں, ملاحظہ فرمائیں. دوبارہ الکامل فی التاریخ ابن اسیر جزری کی اس کی تیسری جلد, اس میں امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا, بڑا طویل خطبہ ہے. کیا ہے, اب امام حسین علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ. امام حسین علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی حاکم کو دیکھے کہ جو حلال کو حرام کر دے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے, رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے, اور اس کے بعد بھی کیا تم کیا کرو, اس کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو بروز قیامت اسی کے جیسا تمہارا حشر نشر ہوگا. ٹھیک ہے, اب امام حسین علیہ السلام لوگوں کو جگار بیدار کر رہے ہیں کہ یزید جیسے فاسق و ملعون کے ساتھ آتے ہوئے جس نے حلال محمدی کو حرام کر دیا, کہ جس نے اللہ کے عہد کو توڑا, جس نے سنت رسول کو تبدیل کر دیا. آگے امام کیا فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ اس کی اطاعت کو ترک کر دو. ٹھیک ہے, اصلاً اس کی یہ میں بھی جو ہے وہ حسین ابن علی, خود امام بیان کرے, میں حسین ابن علی فاطمہ کا بیٹا, ٹھیک ہے, میں قطعاً ایسے شخص کی جو ہے وہ بیعت نہیں کروں گا, اور تم جو ہے وہ ایسے شخص کی بیعت کو توڑ دو. یعنی امام حسین علیہ السلام خود لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بندیالوی کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. یہ ایک نمونہ. اس کے بعد المنتظم ابن جوزی کی, اس میں بھی ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک امام حسین علیہ السلام کا ہمیں خطبہ ملتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. فنادا, امام حسین علیہ السلام نے کہا, کیا ندا دی, اے شیس ابن ربی, اے کیس ابن اشعث, اے حجار ابن ابجر, کیا تم لوگوں نے مجھے لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ بندیالوی بھی یہ بات کر رہا تھا لیکن آگے نہیں پڑھتا.
ٹھیک ہے، کہ تم لوگوں نے نہیں مجھے لکھ کر بلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آخری عبارت ملاحظہ کریں، اللہ فقال، امام حسین السلام نے کیا کہا جب انہوں نے کہا نا کہ آپ آ جائیں یزید کی اس میں آ جائیں، یزید آپ کے ساتھ اچھے معاملہ کرے گا، امام نے فرمایا لا واللہ لا اعطیہم بیدی اعطاء الذلیل، میں تم کہتے ہو کہ ایسے ملعون کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دوں، یعنی یہ ایک ضلالت امیز کام ہے، یعنی یہ ذلیل و رسوائی والا کام ہے. تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس یزید کی بیعت میں آ جاؤں، یہ ضلالت اور رسوائی والا کام ہے. بندیالوی کیا کریں، امام حسین السلام چاہ رہے تھے کہ جائیں اس ملعون کی بیعت کر لیں، جبکہ امام حسین السلام اپنے خطبات میں اس چیز کو رد کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، یہ تاریخ طبری کے اندر چلتے ہیں. دوبارہ تاریخ طبری کے اندر پھر امام حسین السلام کا خطبہ ملتا ہے، اور یہ تھوڑا سا واضح جو آپ بارہا اس کو سن چکے ہیں. تاریخ طبری ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 305. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ذو حسن کے مقام پر انہوں نے خطبہ دیا، خدا کی حمد و ثنا کی، اور آخر میں کیا امام بیان فرماتے ہیں، الا ترون، تم لوگ نہیں دیکھ رہے، ان الحق لا یعمل بہ، حق پر عمل نہیں ہو رہا، وان الباطل لا یتناہی، اور باطل جو ہے وہ اس کا بول بالا ہو رہا ہے، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل کے اوپر عمل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فانی لا اری الموت الا شہادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما. یہ آپ خطبہ سے بھی سن چکی ہیں، یہ تاریخ طبری سے جو یہ پیش کر رہے تھے. اگر امام حسین علیہ السلام کے سگے ہوتے اور اہل بیت کے دفاع میں ان کی زبان سے ایک کلمہ بھی جاری اگر ہو سکتا تو یہ وہ بیان کرتے. امام حسین علیہ السلام کیا فرمایا، لا اری الموت الا شہادہ، میں موت کو شہادت دیکھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام شہید ہیں. جب کہتے ہیں نا شہید تو اس کا مطلب ہے سامنے والا فاسق و فاجر. یہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا کیا ہے جی وہ بھی حق پہ تھا اور یہ والے دونوں طرف سے شہید ہو. کوئی بھی نہیں کہتا، وہ ملعون تھے جو اس طرف سے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے. امام حسین علیہ السلام کا جو عمل تھا، جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف وہ قیام کیا، وہ حق پر تھے اور موت کو وہ شہادت دیکھتے تھے اور ظالمین سمجھتے تھے، ولا الحیات مع الظالمین، اور ان کے ساتھ زندگی کو جو ہے وہ ننگ و آر سمجھتے تھے ان ظالموں کے ساتھ. تو یہ تاریخ طبری. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بہار الانوار کا بھی نام لے رہے تھے، تو ہم بہار الانوار سے بھی دکھا دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ملاحظہ فرمائے. بہار الانوار جلد 44 صفحہ نمبر اس کا 329، دارالاحیاء التراث کی یہ چاپ ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا ہے کس کو، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو، اس میں کیا کہا کہ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی. یہ آپ بارہا سن چکے ہیں. امام حسین علیہ السلام میں جا رہا ہوں کس لیے، کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. کیوں اصلاح کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ دین محمدی کو اس قدر رد و بدل کر دیا گیا ہے، تبدیل کر دی گئی ہے نبی کی سنت، حلال محمدی کو حرام کر دیا گیا، حرام محمدی کو حلال کر دیا گیا. تو یہ سارے معاملات جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھے تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ خروج کیا اور وہ نکلے ہیں. اور یہ بندیالوی صاحب کیا اپنی طرف سے جو راز الاپ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام چاہ رہے تھے اس کی بیعت کر لیں یزید کی. تو یہاں پہ ہم اس کو ایک اور حوالہ دے دیتے ہیں، یہ جی ایک اور حوالہ دے دیتے ہیں تاکہ مزید مسئلہ واضح ہو جائے. شیخ ابن طاؤس کی الملحوف، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، فقال الحسین انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. کلمہ استرجاع جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہوتا ہے اور کہتے ہیں وعلی الاسلام السلام. کیوں؟ اذا قد بولیت الامہ، امت جو ہے وہ یزید جیسے کہ حکومت سے کیا ہے، دو چار ہے، یزید جیسے فاسق سے دو چار ہے. اور میں نے رسول اللہ سے ولاقت سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے جد رسول اللہ سے سنا تھا الخلافہ محرمہ علی آل ابی سفیان، خلافت جو ہے وہ حرام ہے آل ابن ابی سفیان پر، ابن سفیان کی اولاد پر خلافت حرام ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں امام کیا بیان فرما رہے ہیں، جو ہماری کتابوں سے اگر تمہیں دکھانے کا شوق ہے تو یہ دکھاؤ، وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ. ملاحظہ کریں اسی کے اگلے صفحے پہ، وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ لَيْسَ لَهُ هَذِهِ الْمَنزِلَةُ. اور وہی مثلی لا یبایع مثلی، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تشیع کی عبارتیں ہیں، یہ تشیع کہ ہاں جو عبارتیں ملتی ہیں یہ تو میں فقط نمونے کے طور پہ چند پیش کر رہا ہوں، وَإِلَّا بھری پڑی ہیں کتابیں. اور یہ روز روشن کتنا واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام یزید کو کیا سمجھتے تھے. لیکن تمہاری مجبوری ہے، تم نے یزید کا دفاع کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہمارا یہاں پہ ایک سوال ہے،
تم جو کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام جانا چاہتے تھے، اب یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں آج اپنی اس بات کو، وإلا بہت سارے حوالے میں نکال کے تو لایا تھا، تیاری بھی کر کے آیا تھا کہ یہ ساری چیزیں پیش کروں گا، لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے، مزید بھی ہم نے کچھ موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے، یہیں پر ہم اس کا اختتام کریں گے۔ سوال یہ ہے ہمارا کہ تم کہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام جانا چاہتے تھے، عمر ابن سعد کو کہا اور عمر ابن سعد نے اس عبید اللہ ابن زیاد لعنتی کو یہ چیز لکھی، اس کے باوجود بھی کیوں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا گیا؟ کیوں قتل کیا امام حسین علیہ السلام کو؟ تم کہتے ہو بندیالوی پوچھتا ہے، سید پوچھتا ہے، تم بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام جب یزید ملعون کے پاس بقول تمہارے العیاذ باللہ جانا چاہ رہے تھے، اس کی بیعت کرنا چاہ رہے تھے، پھر کیوں قتل کیا گیا؟ تمہارے لیے تو بڑا اچھا پیکیج تھا، عمر ابن سعد جو جان چھڑوانا چاہتا تھا وہ یہی کام کرتا، اور یزید بھی بیعت چاہتا تھا، خود مدینے میں جو اس نے اپنے ولید بن عتبہ کو لگایا کہ تم حسین سے بیعت لو، تو وہ تو بیعت کے پیچھے تھا، اور تمہارے بقول امام حسین اس پہ راضی بھی ہو گئے تھے، پھر کیوں قتل کیا بھائی؟ کس بات پہ قتل کیا؟ پھر کیوں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو شہید کیا، اور ان کے خانوادے اور ان کے جو گھر والے تھے ان کو اسیر بنایا گیا، بچوں کو اسیر بنایا گیا؟ تو یہ تو سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی کہانی جو تم لوگوں کو سنا دیتے ہو، کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ یہ ایک سوال بڑا نہایت سمپل سوال ہے جو ہر باشعور شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ پھر قتل کیوں کیا گیا؟ اگر وہ بیعت کرنا چاہ رہے تھے تو وہ بات کرو جو عقلی اور منطقی ہو۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ بندیالوی کی جلد جو ہے وہ اب ٹھیک ہو چکی ہوگی، وإلا مزید اس کو ڈوز دیتے رہیں گے، ظاہری بات ہے یہ تا عدم مرگ یزید کا دفاع کرتا رہے گا، اور انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بندیالوی صاحب کو چونکہ یزید کا اتنا دفاع کرتے ہیں، یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کے ساتھ معاشور فرمائیں۔ میں تو کہتا ہوں قبر میں بھی اس کو یزید کی زیارہ نصیب اور دونوں کی ایک ساتھ وہاں پر خاطر تواضع ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔